बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात को लेके काफ़ी मसले मसाइल सियासी राब्ते तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से मैंने अपने कल के प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, जिस तरह से वफ़द जो है आपस में मुलाकात करे जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, और अगर हम बात करें PTI जो है, जिस तरह से कल उन्होंने जमात इस्लामी के दफ्तर इदारे नूर हक में जाके जो है मुलाकात की है हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब से, और बल्दियाती इंतखाबात को लेके मेयर के हवाले से जो है इत्तेहाद करना चाहते हैं। अगर दूसरी जानिब बात करें पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने भी दावत दी है जमात इस्लामी को हमारे साथ आके इत्तेहाद करें। PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब कहते हैं कराची में तो इंतखाबात हुए ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला धांधली हुई है। इस हवाले से वो कहते हैं कि कराची की आवाम जो है पीपल्स पार्टी को पसंद करती ही नहीं है, तो उनको वोट कैसे दे सकती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से मखदूम मोहसिन साहब, और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है सैफुद्दीन साहब। खुशामदीद कहूँगी आप दोनों को, खैरियत से। सर, आपसे बचाने की कोशिश करूँगी। PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कराची में तो इंतखाबात हुए ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला धांधली हुई है। कराची की आवाम जो है पीपल्स पार्टी को कैसे पसंद कर सकती है, उन्हें कैसे वोट दे के उन्होंने सपोर्ट किया, तो आप क्या समझते हैं क्या धांधली हुई है? और जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने अपने जो उनके वर्कर्स जो कराची की उनकी आला क़यादत है उसके ऊपर भी उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो कहते हैं कि मतलब हम चेंज करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम देखें, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस सिर्फ कराची नहीं, आप माजी की तारीख उठा के देख लें, जी पार्टी की अगर गवर्नमेंट रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही है, तो उन लोग को एक एडवांटेज रहा है। 2005 के आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस को आप देख लें, काफ लीग ने पूरा सिंध स्वीप किया था। ठीक है। अब आप रिसेंटली इस इलेक्शंस को भी देख लें। देखें, इलेक्शंस एक तो नंबर एक चीज़, पहले दिन से इस सिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जब जिस तरह से डीलिमिटेशंस की गई, जिस तरह से हल्का बंदियाँ की गई। आधे से ज़्यादा धांधली तो उस दिन हुई जिस दिन हल्के बनाए गए। जी। कुछ वार्ड्स, कुछ यूनियन काउंसिल्स, मैं इंटो आया पूरे सिंध पे बात कर रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अंदरूनी सिंध से है, तो वहाँ की अगर एग्जांपल, तो इवन कराची भी उसका हिस्सा है, जिस ठीक पे है। तमाम दोस्त इस पे मैं समझाऊँ एग्री करेंगे। MQM जमात इस्लामी वाले हुए, इशू सिर्फ पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी थी, उनको एक इस चीज़ का एडवांटेज भी था और उन्होंने उस चीज़ को भी यूज़ किया। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन का या पाकिस्तान का आइन में है कि इलेक्शन वाले दिन 144 नाफिज होता है। ठीक आप है। उस दिन ना तो आप वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, ना आप उस दिन आप बड़े इज्तिमा कर सकते हैं। खुल्लम खुल्ला हमने देखा कि हथियारों का इस्तेमाल किया गया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मटियारी में। ठीक। 8-10 घंटे तक फायरिंगें चलती रहीं। बिटशा, आपको एग्जांपल होगा, बिटशा टाउन कमेटी पिछली दफ़ा हमने 2015 के इंतखाबात में हमने अनअपोज जीती थी। ठीक। पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं था। अच्छा। 2005 में भी हमने जीती थी, उससे पिछले लोकल बॉडीज़ में। 2018 की जनरल इलेक्शन में भी वो टाउन कमेटी हमने जीती थी। तो उसकी आप इस बार रिजल्ट, वहाँ पे लोग, वहाँ पे अगर वो समझ रहे थे जहाँ पे हमें मैंडेट नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे उन्होंने फायरिंग करके लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक। हाला म्यूनसिपल में कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही थी। कराची शहर पे आप आ जाएं कि वहाँ पे 2 दिन तक रिजल्ट्स का नाम मिलना, बिल्कुल। मतलब ऐसा क्या, मैं समझने से और फिर कासिर। रिजल्ट जब आए तो उसके बाद जो है रिकाउंटिंग पे चले गए, वो अभी तक एक उसका प्रोसेस चल रहा है, ये भी एक और बड़ा आजमिया था रिकाउंटिंग में यहाँ भी, पे। जहाँ पे रिकाउंटिंग के तहफ़्फ़ुज़ात अगर जमात इस्लामी के दोस्तों को, PTI से वाबस्ता लोगों को हैं, वहाँ कहते हैं और रिकाउंटिंग करवाते भी हैं, तो उल्टा रिकाउंटिंग उनके गले में पड़ जाती है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी या तो अलबत्ता इतनी पॉपुलर हो गई है कि जो आके बेनज़ीर साहबा के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में नहीं जीते, अब या वो इतनी पॉपुलर हो गई है जरदारी साहब के टाइम में कि वो सिंध भी वन साइडेड हो गया है, कराची भी वो जीत रहे हैं, हैदराबाद भी उन्होंने वन साइडेड जीत लिया है, तो और अब वो बलूचिस्तान के भी सारे लोग उनके पास जमा हो रहे हैं। ठीक। देखिए, पहले मैं कहता था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था करप्शन, खुसूसन सिंध सूबे का, जो पीपल्स पार्टी ने नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया, करप्शन। अब 15 जनवरी के बाद उसमें मैं कहता हूँ, एक पहले करप्शन थी, अब उसमें 2 चीज़ों का इजाफा हुआ है, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। प्लस दहशत गर्दी। अब इन्होंने एक वतीरा बना दिया है। मेहर में आप देखें, मेहर टाउन कमेटी में हमारी PTI ने मेजॉरिटी से जीती वो मेहर टाउन कमेटी। वहाँ पे 5 वक्त का नमाजी है नियाज बुर्डो साहब, जी। इतनी उनकी दाढ़ी है, वो नेक नमाजी शख्स हैं। उन्होंने मेजॉरिटी से उनको अरेस्ट करके, उनकी इलेक्शन के बाद, कैंडिडेट को जीतने के बाद उनकी तजलील की गई। ओहो। लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कि केसेस बनाते हैं, प्रेशराइज करते हैं। ये एक बादशाह का एक निज़ाम है। और अभी भी अगर सपोज अगर ये ठीक है, ज़ाहिरी तौर हम इनके जमात इस्लामी के दोस्तों के मैंडेट का हम एहतराम करते हैं, ये काबिल इज़्ज़त है, इनका एक
اہمیت ہے ان کی، ان دوستوں کی، لیکن اگر البتہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے، اب جیسے ہم نے پی ٹی آئی نے تو کل بھی کہا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، غیر انکنڈیشنل کرتے ہیں نا، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ میئر بن جائیں گے، لیکن یہ پھر ان کو وسیم اختر کی طرح کام کرنے نہیں دیں گے، ان کو فنڈز نہیں دیں گے، مطلب یہاں پہ بھی جماعت اسلامی کی مجبوری ہے اگر ان کے ساتھ اتحاد کرتے وہ فیصلہ کرنے کے لیے واقع اختیار ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیے آپ ان کو 4 سال کام کرنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ نے کہا کہ جیسے 144 نافذ تھی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے فائرنگ کی گئی، لیکن کراچی اگر ہم بات کرتے ہیں الیکشن میں تو کافی پرامن الیکشنز نظر آئے۔ ہاں ہم پولنگ اسٹیشنز جو تھے اگر ان کی ہم بات کریں تو وہاں پہ بیلٹ باکسز کو کھول کے دیکھا گیا، پی ٹی آئی کے کچھ سینئر تھے جنہوں نے، جس میں آپ کے جو ہیں کافی اس میں بلال غفار اور یہ لوگ بھی وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے علی زیدی صاحب جو ہیں اور نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جا کے بیلٹ باکسز کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تھی، تو مطلب سیلز تھی لگی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ان کو کھولا گیا، تو یہ بھی ایک چیز سامنے آئی تھی۔ سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز جو گردش کرتی ہوئی نظر آئیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، مطلب پرامن طریقے سے کراچی کے تو الیکشنز آپ نے دیکھا تھے، لیکن اندرون سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح سے آپ نے بتایا، اور بلکہ سوشل میڈیا پہ ہم نے خود بھی دیکھا کہ وہاں پہ آپ کی کانسٹیٹنسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے حالات کچھ وہاں کشیدگی والے پہ تھے۔ 8 بجے پولنگ کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے، 4 بجے بیلٹ پیپرز ان کو آلریڈی مل چکے تھے۔ سیکنڈلی 15 سے پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی تھی، ویڈیوز ہیں آن ریکارڈ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، کرمنلز کو، پیپلز پارٹی کے الگ ڈسٹرکٹ سے کچھ کرمنلز منگائے گئے تھے جن پہ ماضی میں اسمگلنگ کے کیسز بھی تھے، وہ کھلے عام حالہ میں، تو وہ کھلے عام وہ پولیس موبائلیں لے کر پھر رہے تھے، اور ہم ہمیشہ قانون کی پاسداری پہ عمل کرتے ہیں، ہم اخلاقیات پہ عمل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو پھر ہم بھی اپنے لوگوں کو تیار کر لیتے اس طرح سے، اور الحمدللہ میں جہاں پہ تھا میں نے وہاں پہ ان کو بدماشی کرنے نہیں دی، لیکن ہاں البتہ اگر ان کو بیلٹ پیپرز پہلے سے مل گئے تھے، اب میرے کچھ کینڈیڈیٹس کو 1 ووٹوں سے ڈکلیئر کیا انہوں نے ہرایا ہوا، 1 ووٹوں سے، وہاں پہ 400 بیلٹ وہاں پہ ڈالے۔ ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، کہ وہ وہاں گئی اس پولنگ اسٹیشن، اس نے کہا کہ اچانک سے آئے کچھ لوگ اور 400 پیپرز ڈال دیے وہاں پہ۔ اب اس طرح سے اگر الیکشن کریں، میں سمجھتا ہوں پھر بلدیاتی الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سیف الدین صاحب سے ان کی بھی رائے جانتے ہیں۔ سیف الدین صاحب، میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ سر، کل پی ٹی آئی کا وفد جماعت اسلامی کی، آپ کے ادارہ نور الحق، انہوں نے وہ وہاں پہ پہنچا، انہوں نے ملاقات کی ہے، جماعت اسلامی کو دعوت دی ہے میئر کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر ہم ری کاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، 4 جو نشستیں ان پہ جو رزلٹ سامنے آئے، تو جماعت اسلامی جو پھر سے 2nd نمبر پہ آ چکی ہے، باقی ابھی جو ری کاؤنٹنگ ہے وہ رہتی ہے۔ اس پہ حافظ نعیم صاحب جو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اب ری کاؤنٹنگ روک دینی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تاریخ الیکشنز کی رہی ہے نا، وہ اچھی تو نہیں رہی، اور سارے الیکشنز میں ہی لوگوں کے شک و شبہات رہے ہیں، اور کراچی میں جس طرح الیکشن ہوتے آئے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں اور چاہے قومی ہوں، اس کے اندر جس طریقے سے مینجمنٹ ہوتی ہے، کبھی غیر ماورائی قوتیں مینجمنٹ کرتی ہیں، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ اپنا رول ادا کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی اپنی تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی جس طریقے سے سندھ کے اندر الیکشن کراتی ہے وڈیروں کے ذریعے، کراچی میں بھی ایک وڈیرا گروپ بن گیا تھا جو شہری وڈیرا گروپ تھا ایم کیو ایم کا، اور وہ قبضہ کر لیتے تھے اس طریقے سے۔ لیکن سر وہ تو آپ لوگوں کی جو ایک خوف تھا وہ تو بائیکاٹ کی وجہ سے دور ہو ہی چکا تھا، آپ کو تو کھلا میدان مل گیا تھا۔ لیکن جو آپ نے کہا نا کہ کراچی میں پرامن انتخابات ہوئے نسبتاً، اس کی وجہ یہی تھی کہ پی ٹی آئی انتخابات میں تھی، جماعت اسلامی تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور دوسری پارٹیاں، اور بڑی اچھی فضا میں زیادہ تر جگہ پر الیکشن اگر تمام تحفظات کے باوجود جماعت اسلامی اگر کوشش نہ کرتی، جس طریقے سے حلقہ بندیاں بگاڑی گئی، رشتے خراب کی گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس آؤں گی، حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، خوش آمدید۔ بریک سے پہلے گفتگو چل رہی تھی سیف الدین صاحب سے، میں گفتگو کر رہی تھی سر، جماعت اسلامی کے تحفظات تھے، ری کاؤنٹنگ کے بھی حوالے سے، باقی اتحاد کے حوالے سے میں گفتگو کر رہے تھے، بریک لینا پڑ گیا تھا، جی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں دیکھیں یہ کہہ رہا تھا کہ ملک میں ایک قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اس کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، ایک پروسیجر ہے جس کے تحت یہ کاؤنٹنگ، ری کاؤنٹنگ اور ساری پولنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں لوگ ماشاء اللہ کو دوبارہ کہتے ہیں، لیکن جو جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے کس قدر مشکل بنا دیا ہے ان پروسیس کو، ان پروسیجرز کو، انتخابات کو،
کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انتخابات کرانے کے لیے کس قدر ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑی. جی ہائی کورٹ میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, پٹیشن پہ پٹیشن فائل کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن چلے جا رہے ہیں, اور وہ ایک کے بعد 2 3 4 دفعہ الیکشن پوسٹ پون کیے. 5ویں دفعہ بھی جب الیکشن ہونے میں آئے تو آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کی رات تک 1 بجے تک یہ چلتا رہا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے, اور گورنر صاحب کوئی آرڈیننس تیار کر رہے ہیں, وہ آ جائے گا ایم کیو ایم کی خواہش پر. اب ایم کیو ایم نہیں جیت سکتی, شہری علاقوں سے ووٹ نہیں لے سکتی, لوگ اس سے نالاں ہو چکے ہیں, ان کے قائد خود انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, ٹھگ کہہ رہے ہیں, دنیا زبان غدار کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ نہ دو. اب نہیں مل رہے ووٹ ان کو. اب وہ بلا وجہ میں ان کا کیا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کا نام لیتے ہوئے شرما رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہی نہ ہو. تو یہ ہمارے یہاں جو جمہوری قوتیں کہلاتی ہیں سو کالڈ, ان کا بھی بڑا ماضی اس معاملے میں خراب رہا. اب یہ اللہ کر کے انتخابات ہوئے, ہم نے سارے تحفظات کے باوجود ان انتخابات کو اس لیے قبول کیا کہ پروسیس آگے چلے, ورنہ یہ آئندہ 5 سال تک بھی انتخابات نہ کرواتے. انتخابات ہوئے, بظاہر پرامن ہوئے, لیکن جو مینجمنٹ پیپلز پارٹی سے لگ رہا تھا, جس پر ہم گھڑی گھڑی خطوط بھی لکھ رہے تھے الیکشن کمیشن کو, وہ سامنے آ گیا. وہ یہ کہ جتنا پولنگ اسٹاف تھا وہ پیپلز پارٹی نے اس طرح کا مقرر کیا جگہ جگہ کہ میں نے زندگی میں ایسے انتخابات نہیں دیکھے. مثلا کہ پہلی چیز تو یہ کہ رزلٹ لینے میں اتنی مشکل کہ سخت سردی میں کارکنان رات کے 10 11 12 2 بجے تک بیٹھے ہوئے 200 300 ووٹوں کا رزلٹ لینے کے لیے, اور اسٹاف جو رزلٹ نہیں دینا چاہ رہا. انہوں نے مینجمنٹ یہ کی تھی کہ ہر جگہ 3 4 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ رکو اور بعد میں اس کو مینیج کر لو. باہر گئے, مل گیا, کہیں نہیں ملا, جو بھی کچھ ہوا. پھر یہ رزلٹ چلا گیا ریٹرننگ آفیسرز کے پاس. ریٹرننگ آفیسرز کے جو آفیسز ہیں اس میں جا کر جب ہم نے دیکھا کہ کس بے احتیاطی سے یہ تھیلے پڑے ہوئے, کھلے ہوئے تھیلے پڑے ہوئے, اور اس پہ اسٹاف موجود ہے نہیں موجود ہے. پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا کہ رزلٹ اناؤنس ہونے شروع ہو گئے, جماعت اسلامی آگے آنی شروع ہوئی. اب پیپلز پارٹی نے نئی مینجمنٹ شروع کر دی کہ ہر جگہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ درخواستیں. آپ سوچیں 600 ووٹ لینے والا درخواست دے رہا ہے ریکاؤنٹنگ کی, حالانکہ ریکاؤنٹنگ 600 ووٹ لینے والے کے اس پہ نہیں ہوتی. 20 25 15 ووٹوں کا فرق ہو تو ریکاؤنٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن 600 ووٹ لینے والا بھی ریکاؤنٹنگ کی درخواست دے رہا ہے, اور ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. 1 دن پہلے درخواست دیتا ہے, وہ رات کو تھیلے بھرتے ہیں, اور صبح کو ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے, اور جیتنے والا ہار جاتا ہے اور ہارنے والا جیت جاتا ہے. نہیں, وہ جو تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ تھیلے تو بھرے ہوئے تھے, تو پھر بھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, تھیلے میں انہوں نے کیا کہ جیسے جماعت اسلامی کے ووٹ تھے, اچھا ووٹ چینج کیے گئے, آپ کہنے کا مقصد کیا 2000 ووٹ سے زیادہ جماعت کے, جی اس کو نکال کے انہوں نے نئے ٹھپے لگا کے ڈال دیے. اب وہ تفصیلی اگر چیک ہو تو بالکل سب چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہے کہ تمام بیلٹ بکس جو ہے چیک کی جائیں, تھم امپریشنز چیک کی جائیں. یہ بہت لمبا پروسیس ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے تماشا ہے نا یہ کہ سارا نظام موجود ہوتے ہوئے, سب لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے ساری کی ساری چیزیں ہوئیں جو شرمناک ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی نے جو لمبے عرصے سے تحریک چلا رکھی ہے کراچی کے حقوق کے لیے, کراچی کے لوگوں نے بڑے تعداد میں, آپ سوچیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اور پارٹی کے ووٹ اگر ملا بھی لیں ان سے بھی زیادہ جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں. الحمدللہ لوگوں نے جماعت کو, حافظ نعیم کی قیادت کو پسند کیا. اب یہ سارا مرحلہ طے ہونے کے بعد جو مرحلہ ہے میئرشپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پی ٹی آئی نے بہت اچھے گیسچر کا مظاہرہ کیا, ان کا سب نے, حافظ صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا. پیپلز پارٹی نے بھی اچھے گیسچر کا مظاہرہ کیا ہے, وہ بھی چاہتی ہے. ہم نے وہ, لیکن دونوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے اتحاد کر لیں. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ کراچی جو بالکل زخمی حالت میں ہے, لہو لہو ہو چکا ہے, اجڑا ہوا کراچی ہے, اس میں اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں مزید اس کے ایشوز پر پالیٹکس کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر, جو بھی 3 بڑی پارٹیاں آئی ہیں, تینوں کو مینڈیٹ ملا ہے, یہ تینوں پارٹیاں مل کر جو ہے حافظ نعیم صاحب کو میئر بنائیں. اور چونکہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے, چاہے وہ عبدالستار افغانی ہو, چاہے وہ نعمت اللہ خان ہو, چاہے حافظ نعیم ہو, دیانتداری اور صلاحیت, ان دونوں چیزوں سے مزین ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ حافظ نعیم صاحب میئر بنیں گے, متحدہ طور پر میئر بنیں گے, متفقہ طور پر میئر بنیں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اختیارات کی آپ بات کر رہی تھی نا, اختیارات کے کم ہوتے ہوئے بھی پہلی چیز تو اختیارات لینے کی, میرا یہی دوسرا سوال تھا, کیونکہ ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے بریک سے پہلے یہی گفتگو کر رہے تھے, جس طرح سے ابھی محسن صاحب نے کہا کہ اختیارات اس طرح کے ہیں نہیں. اگر ویسے ہی نظام آتا ہے جو کہ وسیم اختر صاحب کے دور کا تھا, تو پھر ایسی مطلب بلدیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اختیارات ہے ہی نہیں تو پھر میئر کیا کرے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو پھر مطلب بے اختیار میئر آنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے تو ظاہر سی بات ہو سکتا ہے وہ فنڈز وغیرہ آپ کو مل جائے. دیکھیے ہے کیا,
پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی حکومتیں ہیں نا جمہوری, جسے جمہوری سو کالڈ, وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اس وقت بلوچستان میں بڑی مصیبت سے الیکشن ہوئے لیکن آج تک وہاں حلف نہیں اٹھایا. پنجاب میں 3 مرتبہ الیکشن پوسٹ پون ہو گئے, آج تک الیکشن نہیں ہوئے. کے پی میں بڑی مشکل سے الیکشن ہوئے, اسلام آباد کے الیکشن پوسٹ پون ہو گئے. سندھ میں جس طرح الیکشن مصیبت سے ہوئے ہیں اس کو آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. اختیارات نہیں دینا چاہتے, وسائل نہیں دینا چاہتی جو حکومتیں صوبائی حکومتیں ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے واضح فیصلے ہیں, آئین واضح طور پر کہتا ہے 148 جو اس کا آرٹیکل ہے اس کے تحت ان کے اختیارات دینے ہیں. اچھا, ہم نے 29 دن دھرنا دیا اسمبلی کے باہر اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت اختیارات منتقل ہونا تھے بلدیاتی اداروں کو, لیکن افسوس یہ ہوا کہ ایم کیو ایم نے بیچ میں سے کنڈا مارا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو نہ چلا جائے. انہوں نے کہا جی کہ ہم سے بھی آپ مذاکرات کریں اور ہم سے بھی طے کریں اور تاکہ کریڈٹ ہم نے کہا آپ جس کو بھی کریڈٹ دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی مداخلت کی وجہ سے یہ معاملہ آج تک پینڈنگ میں ہے, ورنہ اس وقت یہ چیز طے ہو گئی تھی, اس کا بل تیار ہو گیا تھا اسمبلی کے اندر. 148 کا نہیں, 148 کے تحت جو اختیارات ملے تھے اس کے تحت جو یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو ترامیم ہونی تھی وہ اسمبلی میں پیش ہونے والی تھی, کیبنٹ نے منظور کر دیا تھا. لیکن ایم کیو ایم تو کہتی ہے کہ مطلب الیکشن کمیشن خود نہیں کرنا چاہ رہا ہے, یا مطلب جبکہ واضح طور پر کورٹ کا فیصلہ سامنے ہے. ہاں نہیں, الیکشن کمیشن کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے, اور صوبائی حکومت ایم کیو ایم کی اتحادی ہے. ایک صاحب گورنر بنے بیٹھے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں, دونوں اتحادی ہیں اور مستقل اتحادی ہیں, آج سے اتحادی نہیں ہے, 30 سال 35 سال سے اتحادی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم کی موجودگی میں, ایم کیو ایم کے گورنر کی موجودگی میں, ایم کیو ایم کی اسمبلی میں موجودگی میں یہ اختیارات چھینے گئے. 2013 کا ایکٹ آیا ہے جس نے بالکل اختیارات سے خالی کر دیا سٹی گورنمنٹ کو یا کے ایم سی کو, لیکن ایم کیو ایم خاموش بیٹھی رہی. اب ایم کیو ایم کو کتنے عرصے کے بعد 6 7 8 سال کے بعد اچانک خیال آیا جب انتخابات ہونے والے تھے, اسے 5 دن پہلے ووٹ کے کھڑی ہو گئی کہ بھائی اختیارات دو ورنہ انتخابات نہ کراؤ. بھائی تم اتنے دن سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ تمہارا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں, تو جس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے یا جس وقت آپ حکومت بگاڑ رہے تھے اس وقت آپ یہ بات رکھ دیتے کہ بھائی پہلے یہ ہمیں آپ اختیارات دے دیجئے پھر ہم آپ کو اسمبلی میں ووٹ دے دیں گے. لیکن ان کا چکر پتہ نہیں کیا ہے, کہاں سے ان کی ڈوری کھینچتی ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح راتوں رات انہوں نے جو ہے پینترا بدلا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے. ان کا مسئلہ بالکل دوسرا ہے, لیکن صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کراچی کے مسائل میں سنجیدہ ہیں. کراچی کو جس طریقے سے برباد کر دیے گئے, یہاں کے تعلیمی ادارے, یہاں کے صحت کے ادارے, یہاں کی ٹرانسپورٹ کا نظام, سڑکیں, کوڑا اٹھانے کا نظام, ہر نظام برباد ہے. اب کراچی کے عوام اس تماشے کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ اوپر وہ نیچے فلانا. ہم یہ چاہتے ہیں, صرف ہماری خواہش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سنجیدہ ہو جائے, پی ٹی آئی کے دوست بھی اس میں تعاون کریں اور اس کو مل کر ہم کراچی کو 4 سال کے اندر جو ہمارا ایک ویژن ہے, جماعت اسلامی نے ایک ویژن تیار کیا ہے, اس میں تمام جو بھی کراچی کے مسائل ہیں اس میں جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں پلاننگ ہوئی تھی اور جس پر ہم نے عمل کرنا شروع کیا تھا, جس میں ماس ٹرانزٹ سسٹم تھا اور سارے کے سارے دوسرے سسٹم, اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اور پہلے دن سے آپ دیکھیے گا کہ اس پر عمل شروع ہو جائے گا. ہم کم اختیارات کے باوجود انشاءاللہ کام کرنا شروع کریں گے, لیکن اختیارات بھی لے کر ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سوچ لیا میئر جماعت اسلامی کا ہے انشاءاللہ تعالی. حافظ نعیم صاحب میئر کی شیروانی پہننے والے, اس پہ تو متفق ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی بالکل کھل کے سپورٹ کی ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر ہم صرف پی ٹی آئی سے مل جائیں تب بھی ہمارا میئر بن جائے گا, صرف پیپلز پارٹی سے مل جائیں تب بھی ہمارا میئر بن جائے گا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اس دفعہ لوگ متفقہ طور پر ایک عوام کو میسیج دیں کہ یہ سیاست دان جو ہیں صرف کھینچا تانی پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ کراچی کو واقعی بنانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت کر دیا, کراچی کے ساتھ جو بدترین سلوک تھا پیپلز پارٹی وہ کر چکی. دیکھیے یہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی دوست ہیں, ہماری کے پی میں ان کے ساتھ حکومت رہی ہے, لیکن یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ان کی جو سندھ میں قیادت ہے, جو کراچی میں قیادت ہے, وہ اس طریقے سے اہلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکی. وہ تو خان صاحب نے کل ان کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, وہ خود بھی اس چیز کو ایگری کرتے ہیں. کراچی میں 14 ایمریز رہے, لیکن آپ دیکھیں کوئی رول ان کا نہیں رہا. اور اس جو بلدیاتی انتخاب ہے اس میں ان کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں. یہ سمجھ نہیں رہے تھے. ان کو حافظ نعیم صاحب نے فون کر کے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی سیٹیں ریکاؤنٹنگ کے نام پر چھینی جا رہی ہیں, آپ کچھ بھاگ دوڑ کیجئے. کل بھی آپ دیکھیے, کل جب ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر کمیٹی بنائی گئی ہے. جب انہوں نے کہا تو ہم نے کہا کہ ہماری بھی سیٹیں جا رہی ہیں, آپ کی بھی جا رہی ہیں, تو ایک متفقہ ہم کمیٹی بناتے ہیں جو پھر اس چیز کو روکے اور اس کا پورا جائزہ لے کہ ہوا کیا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے. تو انشاءاللہ تعالی ان سب کے باوجود جو بھی نمبرز ہیں, اب 6 سیٹوں کا معاملہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں فکس کیا ہے 25 تاریخ کو. اچھا اس میں اتنے سیدھے معاملات ہیں, آپ اندازہ کیجئے
کہ فارم 11 موجود ہیں جس میں جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے، اور انہوں نے جناب جو پولنگ جو ریٹرننگ افسر صاحب ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کی جیت کا. مطلب کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، یا کیا کیا ہے کہیں پر ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ یہ 6 سیٹیں بڑے کلیئر طریقے سے نکلیں گی. اس کے علاوہ 9-10 سیٹیں اور ہیں جس پر کراچی میں آلریڈی معاملات چل رہے ہیں. اگر وہ معاملات سیدھے نہیں ہوئے، ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی خطوط لکھے ہیں، تو انشاءاللہ ٹریبونل میں جائیں گے اور وہاں سے یہ ریلیف ملے گا. تو اکثریت تو جماعت اسلامی کے بعد اس وقت بھی ہے اور ہو جائے گی، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پر کوئی ہم فخر یا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے کہ میری اکثریت تیری اکثریت. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی تعمیر اور ترقی میں سارے دوست مل کر ساتھ دیں اور ہم اس پر کام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محسن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سیف الدین صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت سارے پوائنٹس آپ کے پاس آگے ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جی. جماعت اسلامی کے دوستوں کا کے مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم انکنڈیشنل ان کی سپورٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 15 جنوری کا دن سکرپٹڈ تھا، اور 1977 کے انتخابات بھی لوگوں کو یاد ہوں گے کہ کس طرح سے ملک میں ریگنگ کی گئی اور کس طرح سے پلانٹڈ ایک مینڈیٹ دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد پھر اس مینڈیٹ حاصل کرنے والوں کا جو حشر ہوا تھا وہ تاریخ میں بھی ابھی تک لکھا ہوا ہے اور لوگوں کو ابھی تک یاد ہے. کہ اس زمانے میں بھی پیپلز پارٹی نے اسی طرح دوسری جماعتوں کا مینڈیٹ چرایا تھا، اور ابھی وہ قطعاً نہ وہ کام کرنے دیں گے کسی کو. اگر ہاں البتہ یہ ایفیکٹ ضرور ہے کہ اگر پی ٹی آئی انکنڈیشنل جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ آرام سے میئر بن سکتے ہیں جماعت اسلامی کے، اور ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کو کام کرنے نہیں دیں گے. اور البتہ اگر یہ پیپلز پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر کے بھی یہ کرتے ہیں پھر بھی ان کو کام کرنے دیں گے، کیونکہ یہ 2023 کے جنرل انتخابات میں یہ پورے پیسے کے زور پہ، دہشت گردی کے زور پہ، گھنڈا گردی کے زور پہ، ہارس ٹریڈنگ کے زور پہ، ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے بلوچستان میں جب ثناء اللہ زہری کی حکومت تھی کیسے پیسوں کے استعمال، ایک طرف ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ایک طرف سندھ کے عوام کے پاس آٹا نہیں ہے، دوسری طرف سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر خرید و فروخت کی جاتی ہے. پاکستان کے خزانے میں $4 ارب ہیں، اور کچھ دو جماعتوں کے سربراہوں کے اکاؤنٹس آپ دیکھ لیں، ایک میں $11 ارب پڑے ہوئے، دوسرے میں $8 ارب پڑے ہوئے. تو یہ ایک تلخ حقائق ہے. اگر نظریہ رکھنا جرم ہے، اگر سچ بات کہنا جرم ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنا کر مجھ پہ کیسز بنائے گئے، مجھے جیل میں ڈالا گیا، قصور میرا صرف یہ تھا کہ میں حقائق پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ نظریے سے لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے. ابھی بھی جس طرح سے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن مخدوم صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، جبکہ اتنی سیکیورٹی، مطلب پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ مطلب وہ بالکل نیوٹرل تھے، ان کا کوئی مطلب ظاہر ہے وہ کوئی ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے گورنمنٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے لیکن دھاندلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. تو پھر کیسے سیاسی جماعتیں دھاندلی بھی پیپلز پیپلز پارٹی کرے اور خود کو شفاف انتخابات کرانے کا سرٹیفکیٹ بھی پیپلز پارٹی دے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں شفاف ہے، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں شفاف انتخابات ہوئے، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں شفاف انتخابات ہوئے، عوام کہتی ہے شفاف انتخابات ہوئے. ایم کیو ایم تو الیکشنز کو مانتی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جیسے جماعت اسلامی والے مانتے ہیں کہ نیوٹرل ہوئے الیکشن. آپ مانتے ہیں صاحب کہ شفاف انتخابات ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. شفافیت تو ظاہر ہے کہ مشتبہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ابھی اتنی ان کی پاپولیرٹی ہو گئی ہے کہ یہ ڈیفنس سے بھی جیت گئے ہیں، حیدرآباد لطیف آباد سے بھی یہ جیت گئے ہیں، اندرون سندھ میں جو حلقے جو علاقے جو یہ 2018 کے انتخابات میں ہار گئے تھے وہ بھی یہ جیت گئے. انفیکٹ جہاں سے خود ان کا چیئرپرسن یا چیئرمین بلاول بھٹو، خود بلاول زرداری صاحب جو ہار گئے تھے الیکشن لیاری میں اور لاڑکانہ کے، وہاں سے ہمارا جی ڈی اے کا معظم عباسی جیتا تھا اور یہاں سے پی ٹی آئی کا شکور شاد جیتا تھا، وہ حلقے بھی جیت گئے ہیں. پراپر ایک انجینئرڈ الیکشن تھی. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ
یہ 2018 کی پلاننگ ہے کہ یہ بھلے دوست اگر اس چیز پہ ایگری کرے یا نہ کرے, جتنا ڈاکہ اس بار ڈالا گیا ہے, لوگوں کا مائنڈ بنایا گیا ہے کہ 2018 کے بعد 2023 کا جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں سارے حلقوں سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو زبردستی جتایا جائے گا, اور یہ کسی بھی طرح سے پیسے کے زور پہ یہ پرائیویٹ لینا چاہتے اچھا ہیں. اگر مطلب اتنی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگوں نے آگے کا کیا لایا عمل بنایا ہے؟ مطلب کیا کورٹ میں جائیں گے, چیلنج کریں گے, کس طرح کا آپ دیکھیں نے کورٹس میں ایک ہی حل ہے, کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں, ٹھیک باقی ہے. الیکشن کمیشن سے تو کسی بھی چیز کی انصاف کی توقع ہم نہیں رکھتے, الیکشن کمیشن تو ویسے ہی یرغمال ہے ان کے اوپر, باقی کورٹ سے. اور اگر دیکھیں کتنی نا انصافی یہ کریں گے, 2 سال 4 سال 6 سال 77 میں انہوں نے اسی طرح کیا تھا, ٹھیک ہے, 79 میں جو ان کا حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کو یاد ہے. اور یہ ظلم کا اور ناانصافی کا نظام زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ ملک ڈیفالٹ کی جو بات کریں یہ بھی ایک پورا ڈرامہ ہے, اور یہ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جنرل الیکشنز کو ڈیلے کریں تاکہ 1 سال اور ایکسٹینڈ کر لیں. اور ہم نے تو ابھی جس طرح سے ہم نے تو 2 گورنمنٹس قربان کی ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ قربان کی, کے پی کی گورنمنٹ قربان کی, یہ یہاں پہ ایک دن کی حکومت قربان نہیں کر سکتے. ابھی یہ دوسری سازش کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی 70% پاکستان میں تو ویسے ہی الیکشن ہوگی, 70 ایم این ایز ہمارے استعفیٰ دے چکے ہیں, ان کے ایکسیپٹ بھی ہو چکے ہیں, وہاں پہ الیکشنز ہوں گی. اس کے علاوہ کے پی کے میں الیکشنز ہیں, پنجاب میں الیکشنز ہیں. اب یہ دوسری پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب میں بھی الیکشنز ہو جائیں, کے پی کے میں بھی الیکشنز ہو جائیں, پھر وہاں کی پوری مشینری لا کر ہم سندھ میں کریں, اور سندھ میں پھر الگ سے کریں, کیونکہ اگر ایک دن میں اگر ہوگی تو پھر اتنی وہ نہیں ہو سکتی دھاندلی. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس طرح سے اگر ہم پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ایک مقبول ترین جماعت تھی جو کہ کراچی میں ایک اچھا اس کا ووٹ ہوا کرتا تھا, لیکن بلدیاتی انتخابات میں یہ چیز تو کلیئر ہو چکی ہے کہ کراچی کی عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے, پہلے نمبر سے 3rd نمبر پہ آنے والی جماعت پی ٹی آئی بن چکی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ ان کے, مطلب یہ جو ان کی کمنٹس ہیں اس پہ؟ دیکھیں اس میں جیسے خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ایک تو دھاندلی کا فیکٹر بھی بڑا تھا, پی ٹی آئی کو بالکل ٹارگٹ کیا گیا. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے اس سے پہلے ایک بائی الیکشن ہوئی تھی, اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ عامر لیاقت والی سیٹ پہ کیسے الیکشنز ہوئی, وہ بھی ہم لوگ جیت گئے تھے, اور اسی حلقوں میں 2 مہینے کے اندر پھر بائی الیکشن لوکل باڈیز ہوئے تو وہ ہم ہار گئے. تو یہ ایک فیکٹ. باقی ہاں البتہ جس چیز کا خان صاحب نے بھی ذکر کیا, ہماری تنظیم بڑی کمزور ہے سندھ میں, اور اس میں میرے خیال سے خان صاحب ایکشن بھی لینے والے ہیں, اور پوری تنظیم ڈیزالو ہونے جا رہی ہے, اور پور تنظیم کی وجہ سے بھی کافی ہمیں نقصان ہوا ہے کہ اب اس میں چینجنگ ہوگی, اور انشاءاللہ اگر نظام ٹھیک ہو گیا تو پھر ابھی بھی دیکھیں نا کہ جیسے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی تھی, تو پی ٹی آئی نے سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی میں واپس آتے تاکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک شفاف انداز سے نیوٹرل بندے کو لایا جائے, تو پھر انہوں نے 70 بندوں کا استعفیٰ منظور کر دیا. یہ پھر ریگنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات کو بھی متنازع بنا جائے. اچھا مظلوم صاحب, اگر آپ کی جو ساری سندھ کی جو لیڈرشپ ہے اگر اس کو ریزالو کر دیتے ہیں خان صاحب, تو کیا آپ کے ووٹ کے اوپر فرق پڑے گا؟ دیکھیں ووٹ بینک تو ایک نظریاتی ووٹ ہوتا ہے, ووٹ بینک کی بات ہی مین چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں, آپ تنظیم کو ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں. یہ لوکل باڈیز الیکشنز یا پچھلے جو الیکشنز تھے, ٹھیک ہے خان صاحب کے خود نظریے کے لیے لوگ تو نکل آتے ہیں, ووٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر اس کو بھی مینج کرنا, اس کو ساتھ لے کے جانا. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے پچھلی دفعہ بھی جو بائی الیکشنز ہوئے جس میں 7-8 حلقوں پہ خان صاحب جیتے تھے, صرف ایک ملیر والا حلقہ تھا, وہ بھی تنظیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے وہ حلقہ گیا, ورنہ وہ ملیر والا حلقہ بھی خان صاحب جیت جاتے. ٹھیک ہے. اور صاحب سعید غنی صاحب نے بھی دعوت دیا ہے دوبارہ سے جماعت اسلامی کو, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دعوت دے چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آگے جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی جماعت اسلامی؟ دیکھیے ابھی اتحاد کا تو مسئلہ ابھی نہیں پیدا ہوا, اور جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نفرت کی سیاست نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں رکھا ہوا کہ ہم کسی سے ملیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیے سارے ہیں تو پاکستان کے لوگ. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی جو کارنامے اور کارروائی ہیں وہ سب کی جگہ, اور اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, کھل کے تنقید کرتے ہیں, ایم کیو ایم پر اس سے زیادہ تنقید کرتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کا وفد بھی جماعت اسلامی کے دفتر میں آیا, اس کو ہم نے خیر مقدم کیا. پیپلز پارٹی کا وفد آیا, پیپلز پارٹی کا وفد بیسیکلی اس لیے آیا تھا, میں خود اس میں موجود تھا, کہ جو جن حلقوں میں بے ایمانی ہوئی ہے جو مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ زیادہ جاری ہو گئی تھی, اور یہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر جو مسئلہ تھا اس پر حافظ صاحب نے اور جماعت اسلامی نے سخت ری ایکشن کا اظہار کیا, اور پولنگ اسٹیشنز کے باہر بڑی تعداد میں عوام جمع ہونے شروع ہو گئے, اور کئی جگہ آپ نے دیکھا کچھ تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی, سڑکیں بند ہو گئی. تو مراد علی شاہ صاحب نے بھی فون کیا, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی فون کیا, اور ناصر حسین صاحب نے, سعید غنی صاحب نے, سب نے کہ بھئی کیا کریں. ہم نے کہا بھئی کیا کریں کیا,
آپ اس کو دھاندلی کو روکیں جو یہ آپ دھاندلی کر رہے ہیں. اس طریقے سے جعلی مینڈیٹ سے کراچی کے عوام کے دل نہیں جیتے جا سکتے. کراچی کے عوام یہ ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں اگر فیئر الیکشن ہوتے تو 35 سے 40 سیٹیں لے سکتی تھی. وہ 35 سے 40 سیٹیں بھی اس کی ان جگہوں پر ہیں جو یہ گڈاپ ٹاؤن اور جہاں پر ان کی بڑی رشائی ٹائپ کی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, باقی کراچی میں نہیں لے سکتی تھی. تو اس دفعہ جب یہ آئے تھے ابھی دفتر جماعت اسلامی کے, تو سعید غنی صاحب نے ایک اچھے گیسٹر کا مظاہرہ کیا کہ بتائیں شکایت کیا ہے. ان کو شکایت بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر انشاءاللہ تعالی جہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے, حکومت کا جو رول ہے اس کے اندر, اس کو ہم روکیں گے. تو وہ ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے کچھ روکا یا نہیں روکا جو بھی ہے, لیکن سلسلہ تو اب تک چل رہا ہے اور اب تک وہ ریزلٹس کلیئر نہیں ہوئے ہیں جہاں پر معاملہ دھاندلی کا ہوا تھا. تو ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو گیا ہے, اور اب جو سیٹیں ہیں 4-6-8 دن کے اندر کلیئر ہو جائیں گی کس کی کتنی ہے, اور اس کے بعد پھر الیکشن ٹریبونل ہوگا, پھر الیکشن کمیشن ہوگا. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. باقی اتحاد کی بات آپ نے جو کی, میں نے پھر آپ سے دوبارہ عرض کروں کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کراچی کی جو بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہوں یا زیادہ, اس کو کچھ حصوں میں سے مینڈیٹ ملا ہے, پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے, جماعت اسلامی کو مینڈیٹ ملا ہے. ہم گھڑی گھڑی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا جو حال ہو چکا ہے اس کو اب صحیح ہونا چاہیے اور ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے تاکہ کراچی کے مسائل حل ہو سکیں. ایک بات جو بڑی اہم ہے نا, گھڑی گھڑی میرے بھائی نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی والے کام نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہماری جو تنظیم ہے اور اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے, ہم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی, آپ دیکھیں ان 5 سالوں کے اندر کہ الیکٹرک کے مسائل ہوں, نادرہ کے مسائل ہوں, بحریہ ٹاؤن ہو, ڈفرینٹ یہ کوآپریٹو سوسائٹی سے, ہم نے ان کو حل کیا ہے اور سب کے سامنے ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے حل کیا ہے. تو اگر میئرشپ ہمارے پاس ہوگی, چیئرمینز ہمارے پاس ہوں گے, نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ بیچ میں ان کو بٹھا دیا تھا وسیم اختر صاحب کو مشیر بلدیات بنا کر, جو 24 گھنٹے تنگ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جماعت اسلامی کی مضبوط تنظیم, باصلاحیت اور دیانتدار تنظیم نے پوری کراچی میں یہ کر کے دکھایا کہ سب کچھ کے باوجود, ساری رکاوٹوں کے باوجود الحمدللہ کراچی کو ہم نے تبدیل کیا. اس وقت اختیارات نہیں تھے آپ کے پاس؟ جی اختیارات اس وقت بھی نہیں تھے. اختیارات تھے نہیں اس میں. دیکھیں مشرف صاحب نے جو نظام دیا تھا, میں اس بارے میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت وہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس میں اختیارات زیادہ تھے, لیکن ان اختیارات کو استعمال کرنے میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بڑی رکاوٹ بن رہی تھی. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنی مضبوط تنظیم کی بنیاد پر, مضبوط قیادت کی بنیاد پر پوری کراچی میں کام کر کے دکھایا. اور میں اس دفعہ بھی کہتا ہوں کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایم کیو ایم والے ان کے اتحادی ہیں, ہوں تو ہوا کریں. دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہماری جو تنظیم ہے, ہمارے جو کارکنان ہیں, ہمارے جو چیئرمین نچلی سطح پر آئے ہیں, اوپر ٹاؤن میں جو آئیں گے, اور کراچی کے میئر حافظ نعیم الرحمان, یہ پوری ٹیم جو ہے, یہ پوری ٹیم آپ دیکھیے گا کہ جس دن یہ چارج سنبھالتی ہے آپ کو چند دن میں تبدیلی آنا نظر شروع ہو جائے گی. اور یہ جو اختیارات روکے ہوئے انہوں نے, یہ ان کو دینے پڑیں گے. اس میں سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے, اس کے اندر جو ہے آئین واضح طور پر موجود ہے. یہ اختیارات بہت دن تک ضبط نہیں رکھ سکتے. یہ صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جو حرکت کی نا, ایم کیو ایم نے بڑی غلط حرکت کی. اس میں ایم کیو ایم نے کیا کیا کہ جب یہ ساری چیزیں طے ہو گئی جماعت اسلامی کے ساتھ, ایک معاہدہ طے ہو گیا اور اس کو وہ اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے تھے, تو انہوں نے صرف کریڈٹ لینے کی خاطر اس کو رکوا دیا اور کہا جی ہم سے معاہدہ کریں, اور خود ایک معاہدے پہ پرچے پہ سائن کروا کے لے آئے جس پہ شہباز شریف کے سائن, فضل الرحمان صاحب کے سائن, اور دنیا زمانے کا, اور پرچہ لے کے لہراتے ہوئے جیب میں رکھے آ گئے, اور آج تک وہ پرچہ ہی رہ گیا, نہ کوئی اختیار لے سکے. یہ آپ دیکھیے گورنر موجود ہے ان کا, آپ دیکھیے اسمبلی کے اندر کتنی سیٹیں ان کی موجود ہیں, ایک اختیار نہیں لے سکے. باتیں بنا رہے ہیں خالی کہ جی ہم یوں کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو معاہدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا تھا, ہم اس پر عمل درآمد کرائیں گے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے, اور میئر ہمارا آ گیا تو سرکاری پاور بھی موجود ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی عبدالستار افغانی صاحب رہے ہیں 2 مرتبہ میئر کراچی کے, کر کے دکھایا انہوں نے. اس وقت بھی حکومتیں دوسری تھیں, جماعت اسلامی کی حکومت تو صوبے میں کبھی بھی نہیں تھی. اسی طرح نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں کر کے دکھایا. اب گزشتہ اتنے عرصے میں جب کوئی حکومت ہمارے پاس نہیں تھی, ہم نے جب بھی کر کے دکھایا. پوری کراچی میں اسٹریٹ پہ بھی ہم رہے اور ہم مسائل بھی حل کرتے رہے. ٹھیک ہے سر, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تو دوبارہ مطالبہ کرے الیکشن کرانے کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے؟ اس طرح کے سیاسی مطالبے ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, کر رہے ہیں, اچھی باتیں کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے کس مصیبت سے یہ انتخابات ہوئے. اور یہ مجھے بتائیے کہ دوبارہ انتخابات, جس الیکشن کمیشن پہ بھائی تنقید کر رہے ہیں ہمارے, اور جو پیپلز پارٹی کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے,
کیا وہ انتخابات دوبارہ پھر بہت اچھے کروا دیں گے؟ نہیں کروائیں گے. ظاہر یہی لوگ تو بیٹھے ہوئے نا. دیکھیں ہمیں اس سارے مسئلے کو عوام کی قوت سے اور تنظیم کی مضبوط قوت کے ساتھ مل کر حل کرنا پڑے گا. اس وقت بھی جو ہم نے سیٹیں نکالی وہ الحمدللہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ تھی کہ پولنگ اسٹیشنز پر جتنی دھاندلی کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے, اور رزلٹ جس طرح روکنا چاہتے تھے وہ نہیں روک پائے. سخت سردی کے اندر آپ سوچیں خواتین, بچے, نوجوان, بوڑھے سب پولنگ اسٹیشن کے باہر جمع رہے. جب جا کے تو یہ 88 سیٹیں ہم نے ان کے گلے میں سے نکالی, اور ٹھیک ہے کچھ سیٹوں میں یہ کامیاب ہو گئے. اورنگی ٹاؤن بتائیے, اورنگی ٹاؤن میں ان کا وجود نہیں ہے, 600 سیٹیں 600 ووٹ لینے والا اس کو جتوا دیا, اور 10 جگہ انہوں نے حرکت کی ہے کہ جہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ وہاں پر جناب انہوں نے جیتا ہوا دکھا دیا. لیکن یہ بے ایمانی زیادہ عرصے چلتی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیے بات کیا ہے, ہم چونکہ فساد پہ تشدد پہ یقین نہیں رکھتے, ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ کوئی خون خرابہ اور خانہ جنگی شروع ہو جائے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. ہم نے پرامن جدوجہد کے ذریعے سے اتنی چیز حاصل کی ہے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کراچی کے لیے. کراچی میں آپ کو پتہ ہے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں MQM کے دور کے اندر, کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کو جو ہے تشدد کر کے مارا جاتا تھا. ان ساری قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ جماعت اسلامی دوبارہ عوام کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, میئر کا کب تک فائنل ہو جائے گا؟ دیکھیں میئر کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 1-2 دن میں ہو جائے گا, لیکن اس کا ایک لیگل پروسیس ہے. ابھی ریزرو سیٹس ہیں اس کے, وہ بڑی تعداد میں ریزرو سیٹس ہیں, اس پہ انتخابات ہوں گے, وہ آئیں گی, اور اس میں میرے خیال میں ہے کہ 1-1.5 مہینہ کم سے کم لگے گا. مہینہ اس سے پہلے ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس ریزرو سیٹس کا شیڈول آئے گا, اس کے نامینیشن داخل ہوں گے, اس کا انتخاب ہوگا, اس کے بعد جا کر پھر جو ہے یہ جو بھی ہے یونین کونسل اور سب جگہ یا کراچی کے اندر یا ٹاؤنز کے اندر جو ہے یہ پھر یہ لوکل گورنمنٹس بنیں گی. اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مخدوم محسن صاحب, جس طرح سے میں نے صاحب سے بھی سوال کیا تھا, مطلب انہوں نے جواب دیا کہ اتنا آسان نہیں ہے مطلب الیکشن ہونا, تو PTI کا بھی یہ مطالبہ تھا, MQM بھی وہی مطالبہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے بلدیاتی انتخابات ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں انتخابات ہوتے ہوئے مطلب ہو پائیں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ انتخابات بھی انہوں نے کورٹس کے پریشر میں آ کے کرائے, اور کچھ جماعتوں کے پریشر تھا کافی, اور انتخابات سے تو یہ بھاگتے ہیں. اور جنرل الیکشنز کو یہ تو جنرل الیکشنز کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اس لیے ملک ڈیفالٹ کی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے تاکہ 2023 کے بجائے 2024 تک کسی طرح سے اس کو ڈریگ کیا جائے. پر میں سمجھتا ہوں کہ اب نہ تو دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے, نہ ہی جنرل الیکشن 2024 تک جائیں گے. 2023 میں اب جنرل انتخابات ہوں گے, اور ہم اس میں انشاءاللہ انصاف کی امید رکھتے ہیں اور شفاف انتخابات کی امید رکھتے ہیں, جو کہ اس ملک میں ہوتے ہوئے نظر نہیں, اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں البتہ اگر پولیٹیکل حالات تبدیل ہو جائیں پھر انشاءاللہ ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے کل آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کے ادارے گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے حافظ نعیمن صاحب اور ان کی جو پوری قیادت تھی, ان کے آپ کی بھی پوری لیڈرشپ تھی, وہاں پہ جا کے ملاقات کی پورے وفد نے, تو کیا آپ لوگ آگے جا کے اتحاد کریں گے؟ دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کس طرف جاتے ہیں, اور جماعت اسلامی کے دوستوں کو بھی کیا سوٹ کرتا ہے, ہماری پولیٹیکل پالیسی کیسے رہتی ہے. ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ بہتر ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دلایا گیا ہے. ان لوگوں کو جو بھی مینڈیٹ ملا ہے وہ ان کو اپنے بلبوتے پہ ملا ہے, اور ہم اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, میں بہت شکریہ ادا کروں گی مخدوم محسن صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا ٹائم